बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सलाम। इस वक्त हमारे साथ खुशकिस्मती के हमारे दोस्त मुफ्ती अमजद अब्बास साहब मौजूद हैं और मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। डिजिटल मीडिया के ऊपर अक्सर अपनी तहरीर से हमें आगाह करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैर आफियत से? खैरियत से हैं आप? कोरोना के इन दिनों में आफियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अच्छा, हम अहम जो मौजू है मुफ्ती साहब उसकी तरफ आते हैं। जो अभी मसाजिद के हवाले से कल एक एलामिया आया है मुफ्ती साहब, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, जिसमें उलमा ने ये रविश अख्तियार की है कि जो मसाजिद हैं इनको ये मजहबी तकाजा है कि बंद ना किया जाए। तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो नमाज का है या और कोई इस तरह के प्रोग्राम्स हैं वो आर्जी तौर पे वो उनका इनेकाद जो है वो घरों में कर लिया जाए? जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो मेरा ये ख्याल है कि मसला सियासी बन चुका है और इसके बुनियादी मुहर्रिकात कुछ और हैं। अगर हम खालिस दीन की बात करते हैं तो मकासद शरिया उनमें इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे मुकद्दम है। अगर ऐसा है वाक़अन कि इंसानी जान को ख़तरा है और इज्तिमा ख़तरनाक है तो उसे तर्क करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि शरीयत के मंशा के ऐन मुताबिक है। मैं आपको मिसाल दूँगा कि बीमारी की सूरत में रोज़ादार को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ये इसी तरह की कैफ़ियत है। हाँ, अगर ऐसा हो कि ये जो उलमाए कराम हैं, वो तिब से इतने आगाह हों, वो समाजी मसाइल से इतने आगाह हों, कि लोग अगर तिब जदीद के माहिरीन हैं, अगर ये समझते हैं कि कोरोना इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ये फैल नहीं सकती, तो इनकी बात काबिल कबूल हो सकती है। वरना अगर मसाजिद खोलने से कोरोना फैलता है, तो जिस बंदे ने दूसरों को कोरोना लगाया, उस पर उन बंदों की ज़िम्मेदारी बनती है। वो इलाज का भी ज़िम्मेदार होगा हम सब के और उसे दियत भी अदा करना होगी। उसकी वजह ये है कि अभी माहिरीन जो तिब के हैं, वो भी कह रहे हैं, हुकूमत भी मना कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल में मसाजिद खोला जाए। जो नमाज है वो घर पे हो सकती है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा कि बाकी जो मराकज़ हैं, हुकूमत इंडस्ट्री वगैरह खोल रही है, उसमें फ़ासला पॉसिबल है। आप फ़ासला रखते हैं बड़ा, लेकिन मसाजिद में नमाज के दौरान अगर आप 2-2 मीटर, 1-1 मीटर फ़ासला रखेंगे, तो उसकी हैत ख़राब हो जाएगी। मसाजिद को आबाद रखने का आसान तरीका है कि उसमें अज़ान हो बाकायदा उनमें, और एक आधा आदमी खादिम मस्जिद या मौलाना अज़ान की नमाज़ पढ़ें और चले जाएँ। अच्छा, यही जो हुकूमतों की तरफ से भी तजवीज़ आई थी, वो यही थी कि इस तरह एक तो मस्जिद भी आबाद रहेगी और जो एहतियात का दामन है वो भी हाथ से नहीं छूटेगा। लेकिन आपने बिल्कुल, ये एक ठीक तरफ है। ये भी आपने इशारा किया कि अब मसला शायद कहीं न कहीं, हमें कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बदकिस्मती से इन हालात में भी कहीं न कहीं एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग का पर्सपेक्टिव भी हमें नज़र आ रहा है। हालाँकि मैं तो ये समझता हूँ, आपकी इसमें राय इनपुट लूँगा कि इस ज़िम्न में उलमा की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी कि वो जो जिसे कहते हैं कि पहली सफ़ों में हुकूमत के साथ ताउन करते, और जिस तरह बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक में, अगर हम सऊदीया की तरफ देखें, यूएई की तरफ देखें, ईरान में देखें, मलेशिया में, तुर्की में, तो वहाँ न सिर्फ ये कि वो हुकूमती अहकामात पे अमल कर रहे हैं, बल्कि वो पहली सफ़ में खड़े होकर डॉक्टर्स के साथ, सामाजिक कारकुनों के साथ उन्होंने मसाजिद खोल दिए हैं राशन के लिए, बाकी तमाम फलाही कामों के लिए। तो और ये जो लहजा कल आपको अगर आपने देखा तो बहुत कुछ सख्ती नज़र नहीं है आपको कि उनका कि अब हम यानी एक से कहते हैं कि वो बज़ोर कुव्वत हम हुकूमती जो रिट है उसको नाफ़िज़ नहीं होने देंगे? मुझे एक और परेशानी हुई है इस लहजे को देखकर, ये कैफ़ियत देखकर। वो ये है कि आप उलमाए कराम बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं परेशान हूँ कि अगर उलमाए कराम इतनी क़ुव्वत रखते हैं कि मसाजिद की बंदिश के हवाले से वो स्टेट को ललकार सकते हैं, तो इस मुल्क में जो मज़लूम हैं, जो महरूम हैं, जो बेगुनाह कैदी पड़े हुए हैं जेलों में, वो लोग जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनके लिए कभी इन्होंने आवाज़ उठाई है? ये तो अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, एक ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। अगर वाक़ई इनका इतना रसूख़ है कि इनकी बात सुनी जाती है और हुकूमत इनसे ख़ाइफ़ है, तो इन्हें सबसे बुनियादी इनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह की मखलूक पर रहम करना है। ये क्यों आवाज़ बुलंद नहीं करते महरूमों के लिए, मज़लूमों के लिए? आप देखें, कभी मिलावट के लिए आवाज़ बुलंद की? कभी इस मुल्क में
یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کے خلاف کی انہوں نے بالکل، جو آواز بلند ابھی جو ہمیں درپیش مسائل ہیں ان کے جی حوالے جی سے بہت زیادہ کردار ادا جی کر سکتے ہیں لوگ، مین پاور ہے جی وہ جی جی کرنا چاہیے. ابھی بھی وقت ہے کہ اگلا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بلکہ میرا یہ اگلا جی سوال یہی ہوگا کہ اس میں جو اموال شریعہ ہیں ان کی جلد جی ادائیگی بھی ممکن ہے ان حالات میں. اس کے حوالے سے فقہی نقطہ نظر کیا ہے اہل تشیع کے یہاں؟ ہاں، اس میں ایسا ہے کہ جو آپ اموال شرعیہ ہیں ان کو آپ پہلے ادا کر سکتے ہیں. جو آپ کی تاریخ ہے مثلاً خمس آپ ادا کرتے ہیں، جو آپ نے ڈیٹ متعین کی ہوئی ہے اس سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں. ہاں، اس میں ایک یہ پاسبل ہے کہ آپ ادھر کی نیت سے دے دیں. مثلاً آپ اس طرح کریں کہ آپ زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس اموال پڑے ہیں، آپ کی ڈیٹ نہیں آئی ابھی، تاریخ جو آپ نے طے کی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، تو آپ بطور لون دے دیں، آپ بطور قرض سے پے کر دیں، بعد میں حساب کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فقہا سے رابطہ کر کے صورتحال بتا کے آپ پے کر دیں، ادا کر دیں لوگوں کو. اس میں کچھ مشکل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر مفتی صاحب، اس پہ بھی ایک مختصراً بتائیے گا کہ اس ضمن میں کیا جو لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں، جی غربا میں راشن تقسیم ہو رہا ہے اور حوالوں سے معاونت ہو رہی ہے، تو ہمیں کچھ افسوسناک خبریں یہ دیکھنے میں آئی، سننے میں ملیں کہ مذہب کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے اس میں کچھ تفریق برتی جا رہی ہے. اس کے کیا یہ کوئی مذہبی حکم ہے، مذہبی نص ہے کہ اس میں اس حالات میں جو مساکین ہیں، غرباء ہیں، ان میں یہ تفریق کی جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں انتہائی افسوسناک بات ہے. ایسے بالکل نہیں کیا جانا چاہیے تھا. کسی قسم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے، بالکل تفریق کسی قسم کی نہیں کی جانا چاہیے. جو مسکین ہے، جو بھوکا ہے، جو فقیر ہے، جو سائل ہے، جو محروم ہے، اسے بغیر کسی امتیاز کے ذکر کیا گیا ہے. تو اگر کوئی مستحق مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ہادی بھائی سب سے پہلی ذمہ داری تو حکومت کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگ جن سے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، جن کی گورنمنٹ پہ ذمہ داری ہے، وہ جس بھی مسلک سے ہوں، مذہب سے ہوں، تو گورنمنٹ کو انہیں سنبھالنا چاہیے. لیکن اگر ہم اپنی سطح پہ یہ کام کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اسلامی نصوص ایسی ہوں کہ جو انسانوں میں اس حوالے سے تفریق پیدا کرتی ہوں کہ کس کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، کس کے ساتھ نہیں. آپ کو توجیحات مل جائیں گی. مثلا کوئی بھوکا ہے، غریب ہے، مر رہا ہے، تو اس کی کوئی قحط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. کوئی محروم ہے، اسے عطا کرنا. قرآن نے تو کہا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. جو سوال کرنے والا ہے اسے بھی دیں، جو محروم ہے اسے بھی دیں. تو میرے خیال ہے سب سے پہلے ہمیں انسانیت کو مقدم کرنا ہے. اور یہ درست ہے کہ آپ عزیز و اقارب کو مقدم کرتے ہیں، اس طرح پاسبل ہے کہ آپ اپنے محلے کو ترجیح دیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی معیارات قائم کرنا یہ بہت مشکل ہے. یعنی ہر انسان پہ جو دامے دل میں سخن قدمے تعاون کر جی سکتا ہے، محروم طبقات جی سے اس پہ کرنا لازم ہے. یعنی اس بالکل میں جس طرح آپ نے آیت بالکل کی تلاوت کی کہ اس میں اس جی کے اموال میں ان کا بھی حق ہے، وہ جی معاشرے کے ان جی طبقات کا بھی حق ہے. جی اچھا، ہم جی ابھی یہ رمضان آ رہا ہے، مفتی صاحب اس کے حوالے سے تھوڑی سی یہ بتائیے گا کہ جو روزہ رکھنے کا حکم ہے جی اس کے حوالے سے کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بار بار پانی پینا پڑتا ہے اور اس میں قوت مدافعت کا ایک سوال آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، تو سید علی سیستانی سے بھی پوچھا یقیناً. گیا. تو اس کے حوالے سے کیا فقہی موقف ہے رمضان میں کے حوالے سے؟ ایک کلی بات کہنا چاہوں گا کہ آدمی جی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. اس کے دو معیارات ہیں. ایک یہ معیار ہے کہ آپ جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے رجوع کریں. دوسرا انسان خود معیار ہے. مثلا بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنی طبیعت سے آگاہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے پیاس لگے گی، اسے اس کیفیت میں بار بار اس کا گلا خشک ہوگا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بھی روزہ ترک کر سکتا ہے. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ماہرین ہیں، ایسے نہیں ہے جس طرح آج کل افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، ایسے نہیں. جو ماہرین ہیں، اگر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس دوران میں لوگوں کو قوت مدافعت بحال رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہیں یقینی نقصان ہوگا، تو گویا وہ ایک طرح کے مریض ہیں. جیسے مریض کے لیے روزے کا حکم ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے، تو ان کے لیے ایک امکان ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں. اس میں کوئی ضد کی بات نہیں ہے. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے، یا طبیب کی آپ دیکھ لیں ایڈوائس کو، یا پھر آپ خود اپنی طبیعت کا جائزہ لے لیں. تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ بیماری کی صورت میں، مشکل کی صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اصل میں ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے. اگر وہ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے تو رکھنا چاہیے، اور اس نے خود حکم دیا ہے، اس نے یعنی خود مفتی چھوٹ صاحب دی آپ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہ اس میں روزہ عمومی سطح پر، کسی کلی سطح پر لوگوں پہ وبا کی وجہ سے ساکت نہیں ہوتا،
البتہ کوئی بھی شخص اگر اس کو طبیب اس کا تجویز کرتا ہے یا وہ خود یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا، اس کی وجہ سے اس کو ناقابل تحمل نقصان ہوگا، تو وہ پھر اس کو بعد کے دنوں میں اس کی قضا کر لے یا بعد میں دیتا ہو۔ ایسے علاقائی تقسیم بھی ہو سکتی ہے، علاقائی تقسیم بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا ڈاکٹر یہ کہیں، ماہرین یہ کہیں کہ یہ محلہ ہے، یہ قصبہ ہے، یہ شہر ہے، یہ بالکل بند کر دیا گیا ہے، یہاں کورونا ہے، تو پاسبل ہے کہ ہم وہاں کے لیے قائل ہو جائیں کہ یہ لوگ ممکنہ حد تک نہ کھائیں پیئیں۔ مثلا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو بار بار پانی کہہ رہا ہے، آپ رمضان کے احترام میں پانی کے علاوہ اور کچھ نہ کھائیں پیئیں، جتنا ضروری ہے اتنا کرتے رہیں، اور بعد میں آپ اس کی قضا بھی کریں، اور آپ کو اس میں ایک اہم حصہ جو ہے وہ جو ماہرین فن ہیں ان کی طرف لوگوں کو بھی رجوع رکھنا چاہیے، اور یہی فقہاء کا بھی حکم ہے۔ مطلب ایک اشارہ اس پہ بھی کر دیجئے گا جو آپ کی رائے سامنے آئی ہے، تو حج کا آگے موسم آ رہا ہے، ہماری دعا ہے کہ اس سے پہلے یہ سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن ظاہر ہے جو مادی اسباب ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا، چونکہ وہاں حکومت کو حرمین کے لیے ایک انتظام کرنا پڑتا ہے 2-3 ملین لوگوں کے لیے، تو وہ شاید اس دفعہ مشکل ہوگا۔ ایک تجویز اس سے پہلے ہم ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب سے بات کر رہے تھے، ان کی سامنے آئی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نمائندہ لوگ 10 لوگ 20 لوگ ہر ملک سے جو صحت مند لوگ ہیں وہ چلے جائیں، چند سو لوگوں کا ایک اجتماع جو وہاں پہ پوری امت کی نمائندگی بھی کرے، دعائیں بھی کرے، اور اس سے یہ ہے کہ حج کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور وہاں پہ رش بھی نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، جہاں تک قرآن مجید کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ شرط ہے کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو آدمی وہاں تک پہنچ سکتا ہے، جس کی رسائی ہے، اس پہ حج واجب ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ گورنمنٹ آپ کو نہیں جانے دیتی، یا حالات ایسے ہیں کہ آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یا آپ کا وہاں جانا نقصان دہ ہے، تو حج کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا ایک اجتماع ہے، تو ایسی صورت میں نمائندہ والی تجویز مجھے بھی اچھی لگتی ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے۔ ویسے ہماری تو دعا ہے کہ یہ حج کے سیزن سے پہلے معاملہ حل ہو جائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آخر میں آپ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ظاہر ہے ایک پاکستان کا بہت بڑا طبقہ ہے جو علماء سے وابستہ رہتا ہے، انہی سے اپنے سماجی امور کے اوپر بھی رہنمائی لیتا ہے۔ اس خصوصی طور پہ کرونا کے دنوں میں ہمیں بطور مسلمان کیا کام کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا آخری اس میں اپنا پیغام دیں، اس کے بعد ہم سلسلہ اختتام کی طرف نکلیں۔ میں آخری پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ اسلام میں انسانی جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں احادیث ہیں کہ مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، اسے شیعہ سنی محدثین نے نقل کیا ہے، اور قرآن میں ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی، جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ خدارا اس چیز کا خیال کیجئے کہ آپ کو کرونا ہے، آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک انسان کو، یا آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے کسی ایک انسان کو کرونا ہوا اور وہ چل بسا، تو گویا آپ پوری انسانیت کے قاتل ہیں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک بار ہوتا ہے ہمیں علم نہیں ہوتا، ایک بار یہ کہ ہمیں بتایا جا چکا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ مذہبی طبقہ کو خیال کرنا چاہیے، اتمام حجت ہو چکا، ہمیں بارہا بتایا جا چکا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں قرآن مجید کے اس حکم اور احادیث کو دیکھتے ہوئے انسانیت کو، اگر ہمیں اپنا خیال نہیں ہے تو کم سے کم دوسرے انسانوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں کم سے کم اپنی موومنٹ رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح ماہرین کہہ رہے ہیں، یا ہم خود ماہر بن جائیں، علماء کرام ماہر بن جائیں، وہ کہیں جی ہم نے اس پہ مکمل چیک کیا ہے، پھر ایسی کیفیت ہے۔ اگر ہم ماہر نہیں ہیں تو ہمیں ماہرین کی بات کو ماننا ہے۔ یہی عقل کا، یہی شریعت کا، یہی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا اس کا تقاضا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے وقت میں سے ہمارے لیے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ بہت شکریہ۔ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی جاری رہے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔